कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कायनात शायद एक कहानी नहीं बल्कि एक शऊर है। एक ऐसी दास्तान जो खुद को सुनने के लिए वजूद में आई, जो अपने ही सवालों के जवाब तलाश करने के लिए रोशनी, वक्त और मादे के रूप में जाहिर हुई। और जब इंसान अपनी छोटी सी ज़मीन पर खड़ा आसमान की तरफ देखता है तो दरअसल वो कायनात की आंख बन जाता है, वो मकाम जहाँ तख्लीक खुद को देखने की जुर्रत करती है। यही वो मकाम है जहाँ से हिग्स बोसन की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा ज़र्रा जो इतना छोटा है कि उसे पकड़ने के लिए इंसान को ज़मीन के अंदर 27 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदनी पड़ी, मगर इतना बुनियादी है कि अगर ये ना होता तो आप, मैं, ज़मीन, सूरज, सब कुछ महज बेवज़न रोशनी की सूरत में बिखर चुका होता। सोचने की बात यह है कि कायनात के पहले लम्हे, उस धमाके के फौरन बाद जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, कोई चीज़ ठहरी हुई नहीं थी। हर जर्रे में ऐसी बेकरारी थी जैसे किसी ने उसे बेचैन होने की दुआ दी हो। कोई वज़न नहीं, कोई सुकून नहीं, सिर्फ तवानाई का शोर। और फिर शायद एक लम्हा आया, इतना लतीफ़, इतना नाजुक कि उसे वक्त की घड़ी भी नहीं गिन सकती, जब एक खामोश, नादीदा समंदर कायनात के सीने पर फैल गया। वो समंदर, वो हिग्स फील्ड, हर सिमत में बह गया, हर जर्रे को छू गया, और हर जर्रे ने पहली बार मुज़ाहिमत महसूस की, जैसे किसी ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा हो, ठहरो, तुम्हें वजूद दिया जाता है। इसी मुज़ाहिमत से उस जर्रे का वज़न बना। इसी लम्हे मादा पैदा हुआ। इसी लम्हे कायनात ने रोशनी से आगे बढ़कर शक्ल इख्तियार की। ये वो लम्हा था जब तख्लीक ने खुद को तरतीब दी, जब फिज़िक्स के कवानीन सिर्फ आदाद नहीं रहे बल्कि एक नज़्म बन गए, एक मौसीकी जिसका हर नोट एक सितारा, हर वक्फा एक सैयारा और हर खामोशी एक दुआ थी। हिग्स फील्ड की बारीकी ऐसी है कि अगर उसकी ताकत 1 अरब में से 1 हिस्से के बराबर भी मुख्तलिफ होती तो ना एटम बनते, ना कीमिया, ना जिंदगी। इतनी दुरुस्तगी, इतनी नज़ाकत, ये कैसे मुमकिन है कि सब कुछ यूं बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, गोया किसी ने कायनात के हर जर्रे को नाप तोल कर उसके मकाम पर रखा हो, जैसे कोई कारीगर धागे में मोती परो रहा हो। फिजिक्स उसे फाइन ट्यूनिंग कहती है, मगर शायद ये खुफिया इरादा कहलाने के ज्यादा करीब है, क्योंकि ये कहना कि सब कुछ इत्तेफाक से हुआ वैसा ही है जैसे ये कहना कि किसी ने एक खाली मैदान में किताबों की लाइब्रेरी उड़ा दी और हवा के झोंके ने इत्तेफाकन कुरान या दीवाने गालिब की आयत को तरतीब दे दिया। अकल हंसती है, मगर फिर भी जदीद साइंस इस हंसी के अंदर छुपे खौफ को छुपाने की कोशिश करती है। ये खौफ कि कहीं वाकई कोई नज़्म तो नहीं, कहीं हम किसी सोचे समझे डिज़ाइन के अंदर तो नहीं जी रहे। पैटर हिग्स, जिसने ये नज़रिया 1964 में पेश किया, खुद ये कहकर कांप गया था कि अगर ये फील्ड वाकई मौजूद हुई तो मैं इंसान के इल्म की आखिरी सरहद पर खड़ा हूँगा। उसके बाद निस्फ सदी तक दुनिया ने इंतज़ार किया, जब तक 2012 में ज़मीन के नीचे मौजूद लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ने अरबों प्रोटॉन आपस में टकराए और उन टकराव के शोर में एक लम्हे के लिए उस जर्रे की गूंज सुनी गई जो कायनात को वज़न देता है। साइंसदानों ने इस लम्हे को डिस्कवरी कहा, मगर शायद ये मुकाशफा था, क्योंकि उस रोज़ इंसान ने पहली बार देख लिया कि खला खाली नहीं बल्कि बाममानी है। अब ये जानना काफ़ी नहीं कि हिग्स बोसन क्या करता है, असल सवाल ये है कि क्यों करता है। क्यों कायनात ने ऐसा निज़ाम इख्तियार किया कि वजूद मुमकिन हो। क्यों ये सब कुछ ऐसी दुरुस्तगी से बना कि ना कम हो ना ज़्यादा। अगर रैंडमनेस हकीकी उसूल होता तो हम केओस देखते, मगर हम ब्यूटी देखते हैं, हम सिमिट्री देखते हैं, हम पैटर्न देखते हैं, हम ज़बान खामोश में लिखे हुए अशार देखते हैं। शायद इसीलिए इकबाल ने कहा था, सितारों से आगे जहां और भी हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हर दरियाफ्त
دراصل ایک اور پردہ اٹھاتی ہے۔ اور جب ہم اس دریافت کے بعد خاموش کھڑے تھے تو شاید ہمیں پہلی بار احساس ہوا کہ علم ہمیں فاصلہ نہیں دیتا، قربت دیتا ہے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ ہم کائنات کو باہر سے دیکھ رہے ہیں، مگر دراصل ہم اس کے اندر سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے کوئی قطرہ سمندر کی وسعت کو محسوس کرے اور ایک لمحے کے لیے یہ جانے کہ وہ خود بھی سمندر ہے۔ ہگس فیلڈ کی دریافت نے ہمیں بتایا کہ جو کچھ ہم خلا کہتے ہیں وہ دراصل معنی سے بھرا ہوا ہے، ایک ایسا معنی جسے بیان کرنے کے لیے زبان نہیں بلکہ وجدان چاہیے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب سائنس ایک مساوات سے بڑھ کر عبادت بن جاتی ہے، جب ذرے کی حرکت میں دعا کی لے سنائی دیتی ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ طبیعیات اور تصوف ایک ہی ندی کے دو کنارے ہیں، ایک کوانٹم فارمولا میں بہتی ہے، دوسرا کلام میں۔ تصور کیجئے کہ آپ کے ارد گرد جو کچھ بھی ہے، ہوا، آواز، روشنی، آپ کی سانس، یہ سب اسی نادیدہ فیلڈ کے لمس سے وجود میں آتا ہے۔ اگر وہ فیلڈ ذرا سا ہل جائے تو کائنات کی پوری ہندسی ساخت منہدم ہو جائے۔ یہ بات سن کر خوف نہیں بلکہ حیرت پیدا ہوتی ہے، وہ حیرت جو دل کو جھکا دیتی ہے، کیونکہ اس سے بڑی عاجزی کوئی نہیں کہ آپ کو علم ہو کہ آپ کی سانس بھی ایک ایسی قوت پر منحصر ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے، مگر جس کے بغیر آپ ایک لمحہ بھی قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ احساس انسان کو چھوٹا نہیں بناتا، اسے وسیع کر دیتا ہے، کیونکہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی عظیم تر نظم کا حصہ ہیں تو آپ اپنی خودی کو فنا نہیں بلکہ اس نظم میں شامل کر دیتے ہیں، جیسے کوئی ساز اپنے نغمے کو بڑی سمفنی میں سونپ دے۔ ہگس بوسن کا وجود ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ عدم خود ایک جھوٹا تصور ہے، جسے ہم خلا سمجھتے ہیں وہ توانائی سے لبریز ہے۔ وہ میدان جہاں کچھ بھی نہیں لگتا، وہاں بھی امکانات کی آندیاں چل رہی ہیں، اور انہی امکانات میں تخلیق کے بیج پوشیدہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق نے کائنات کو محض بنایا نہیں، وہ اسے ہر لمحہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ جیسے کوئی شاعر اپنی نظم کے ہر حرف پر سانس لیتا رہے تاکہ معنی قائم رہے۔ یہیں سے ایک اور راز کھلتا ہے۔ شاید خدا نے کائنات کو اس طرح بنایا کہ وہ خود اپنی تخلیق کو سمجھ سکے، اور ہم وہ آلہ ہیں جس سے کائنات شعور حاصل کرتی ہے۔ ہماری عقل، ہمارا وجدان، ہمارا خوف، ہمارا ایمان، یہ سب ہگس فیلڈ کے ذرات سے بنے ہیں، مگر ان میں ایک روشنی ہے جو مادی نہیں، ایک آگاہی ہے جو کوانٹم فارمولا سے ماورا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جس فیلڈ نے ہمیں وجود دیا وہ خود آگاہ ہو، کہ یہ پوری کائنات ایک زندہ باشعور مخلوق ہے جو اپنی ہی تخلیق سے بات کر رہی ہے، اور ہم اس کی زبان کا ایک لفظ ہیں؟ یہی وہ سوچ ہے جو انسان کو تکبر سے پاک اور جستجو سے لبریز کر دیتی ہے، کیونکہ اگر واقعی ایک ڈیزائنر ہے تو وہ کسی دور افق پر نہیں بلکہ ہمارے اندر کے توازن، ہماری سوچ کی ترتیب، ہماری آنکھوں کی روشنی میں موجود ہے۔ فزکس کی فائن ٹیوننگ ہمیں بتاتی ہے کہ سب کچھ کسی پیمائش کے مطابق ہے، مگر اخلاقیات کی فائن ٹیوننگ بتاتی ہے کہ ہم بھی اسی نظام کا عکس ہیں۔ ہم بھی توازن کے لیے بنے ہیں، انصاف کے لیے، علم کے لیے، محبت کے لیے۔ اور یہاں ایک دلچسپ مشاہدہ ہے، جس طرح ہگس فیلڈ ذرے کو وزن دیتی ہے، ویسے ہی شعور انسان کو معنی دیتا ہے۔ بغیر اس کے انسان بے وزن ہو جاتا ہے، محض حرکت کرتا رہتا ہے مگر کہیں نہیں پہنچتا۔ یہی فرق ہے جسم اور روح میں، علم اور دانائی میں، دیکھنے اور سمجھنے میں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہر دریافت کے بعد سائنسدان خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگلی لائن میں جو لکھا ہے وہ عقل نہیں، وجدان پڑے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا ذرہ کہنا مذہبی مبالغہ ہے، مگر غور کرو،
یہ محض مذہب کا نہیں، زبان کا مسئلہ ہے۔ انسان ہمیشہ اس شے کو مقدس نام دیتا ہے جس میں اسے اپنی محدودیت کا احساس ہو۔ ہگز بوسن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے خالق کے قوانین کو سمجھ سکتے ہیں مگر خالق کو نہیں۔ ہم اس کے نظام کو جان سکتے ہیں مگر اس کے ارادے کو نہیں۔ یہ وہ حد ہے جہاں سائنس ختم نہیں ہوتی بلکہ ادب میں بدل جاتی ہے، جہاں لیب کا سکوت عبادت گاہ کی خاموشی سے ایک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس وقت سن رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ محض نظریہ نہیں بلکہ آپ کے اندر کہیں گونج رہا ہے، تو یہ اتفاق نہیں، یہ وہی فیلڈ ہے جو آپ کے وجود کے اندر بھی لہریں پیدا کر رہی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ احساس اچھا لگ رہا ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ اس نظم کو کیا نام دیتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید انسان کا سب سے بڑا سفر زمین سے آسمان تک نہیں بلکہ ذرے سے معنی تک ہے۔ وہ لمحہ جب وہ سمجھتا ہے کہ مادے کے پیچھے کوئی عقل کل چھپی ہے جو ہر شے کو ہونے کا حکم دیتی ہے اور پھر خاموش ہو جاتی ہے تاکہ ہم اس کی خاموشی میں اپنی آواز تلاش کر سکیں۔ ہگز بوسو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کائنات جامد نہیں بلکہ گفتگو میں مصروف ہے۔ ہر ایٹم ایک لفظ ہے، ہر کہکشاں ایک جملہ، اور ہم اس کلام کے مفہوم ہیں۔ جب کوئی سائنسدان کسی نئے ذرے کو دریافت کرتا ہے تو دراصل وہ اس گفتگو کے ایک اور لفظ کو پہچان لیتا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عقل عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ دریافت کرنا بھی ایک طرح کی تسبیح ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان کی تخلیقی تاریخ دراصل اسی خفیہ گفتگو کی تلاش کی تاریخ ہے۔ کبھی اس نے دیوتاؤں میں اسے تلاش کیا، کبھی فلسفے میں، کبھی مساوات میں، مگر ہر راستہ ایک ہی مرکز کی طرف جاتا رہا، یہ احساس کہ ہم محض ناظر نہیں بلکہ شریک ہیں، کہ کائنات کو جاننا دراصل اس ذہانت کی نقل بننا ہے جو اسے چلا رہی ہے۔ اور یہی احساس انسان کو عاجز بناتا ہے، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا علم اس وسعت کے مقابلے میں ایک ذرے سے زیادہ نہیں، تب آپ جانتے ہیں کہ تکبر کی کوئی گنجائش نہیں، صرف حیرت ہے، صرف شکر ہے۔ ہگز فیلڈ کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہر جگہ موجود ہے مگر کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ عدم کے لباس میں وجود ہے۔ کیا یہ بالکل وہی وصف نہیں جو مذہب نے خدا کے لیے بیان کیا؟ وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اول بھی ہے اور آخر بھی۔ شاید سائنس نے اپنی زبان میں یہی کہا کہ توانائی ہر شے میں ہے مگر اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں یہ بات پڑھتا ہوں کہ خلا خالی نہیں بلکہ بھرپور ہے، تو مجھے لگتا ہے جیسے کائنات خود یہ اقرار کر رہی ہو کہ میں نے تمہیں یوں ہی نہیں بنایا، میں نے تمہیں سمجھنے کے لیے بنایا۔ اور جب ہم سمجھنے لگتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ علم دراصل واپسی کا سفر ہے۔ ہم کسی نئے مقام پر نہیں پہنچ رہے بلکہ اس مقام کی طرف لوٹ رہے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ ہگز بوسو ہمیں وہ پل دکھاتا ہے جو مادی دنیا کو مانوی دنیا سے جوڑتا ہے، وہ نازک ربط جس کے بغیر سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہی ربط انسان کو باقی مخلوقات سے الگ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، اور یہی جاننا شاید خالق کے ذہن کا عکس ہے۔ اگر آپ اس وقت یہ الفاظ سن رہے ہیں اور دل کے کسی گوشے میں ایک غیر مرئی سا سکون محسوس کر رہے ہیں تو یہ اسی فیلڈ کی بازگشت ہے جو آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سب میں کوئی شاعری ہے، کوئی مبالغہ ہے، تو ذرا غور کیجئے کہ شاعری بھی دراصل کائنات کے اندر موجود ریاضیاتی توازن کی انسانی زبان میں ترجمانی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ خالق نے کائنات کو ایسے بنایا کہ وہ خود اپنے خالق کی گواہی دے۔ ہگز بوسو اس گواہی کا سب سے نازک جملہ ہے، ایک ایسا اشارہ جو کہتا ہے دیکھو سب کچھ اتنا ٹھیک ہے کہ یہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اسے خدا کا ذرہ نہیں بلکہ خدا کی یاد دہانی کہتا ہوں۔ اب جب بھی آپ آسمان کی طرف دیکھیں، ستارے نہ گنیں بلکہ سوچیں کہ ہر روشنی کے پیچھے ایک فیلڈ ہے جو آپ کو تھامے ہوئے ہے۔
جو آپ کے دل کی دھڑکن تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور جب کبھی آپ کو لگے کہ دنیا بے معنی ہو گئی ہے تو یاد رکھیے کہ مادہ اور معنی ایک ہی سانس سے بنے ہیں۔ جس نے ایک کو قائم رکھا ہے وہ دوسرے کو بھی سنبھالے ہوئے ہے۔ ہگز بوسوں کی کہانی یہ نہیں کہ ہم نے خدا کو پا لیا، یہ کہانی یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کا نظام کتنا مکمل ہے۔ اس علم کے ساتھ انسان کو غرور نہیں بلکہ شکر پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ جس نے کائنات کو اس باریکی سے ترتیب دیا ہے وہ ضرور وہی ذات ہے جس نے دل کے اندر احساس رکھا تاکہ علم عبادت بن سکے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ شاید کائنات کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ یہ اپنی تخلیق کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم اس راز کے خاموش ترجمان ہیں، اور ہگز بوسوں اس ترجمے کا پہلا لفظ۔